الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صلوات پھر بھی ذرا بلندر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت تلاوت کی. کل جہاں بات ختم ہوئی تھوڑی سی بات جو رہ گئی ہے میں چاہتا ہوں اس کو مکمل کریں. یہ محرم ہماری مسلسل چونکہ مجالس ہو رہی ہیں کچھ رہ جاتی ہیں تو بعد میں بیان کی جا سکتی ہیں. کل کے جو ہمارے آئے کریمہ تھی اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. خالق فرما رہا ہے کہ خبردار پہلا بیت مانے گھر. اللہ ایک بیت کا ذکر کر رہا ہے اور بیت بھی وہ ہے جسے خود اللہ نے اول کہا. جسے اللہ اول کہے خدا جانے وہ قرآن میں کب کا الفاظ اول کہہ کے فرمایا. پہلا بیت وضع للناس کل بتا دیا گیا جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا. کہاں ہے؟ للذی ببکہ. معلوم ہوتا ہے شہر تو مکہ ہے لیکن مکہ میں بھی ایک بکہ ہے. بکہ مانے ممتاز جگہ، نمایاں جگہ، دور سے ہدایت نظر آن دینے والی جگہ. وہ کون سی جگہ ہے مکے میں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر. سبحان اللہ. خدا جانے وہ گھر کیسا ہوگا کہ کعبہ کے ہوتے ہوئے بھی نمایاں ہے. سبحان اللہ. للذی ببکہ وہ جو بکہ میں ہے یعنی ابو طالب علیہ السلام کا گھر ہے. ٹھیک ہے. ببکہ کیا ہے؟ اول بیت مبارکن. خوش ہو گئے رات دلیلیں دی ہیں. ترجمے ہم دلیلوں سے کر رہے ہیں. دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے بیت کو مبارک کہا. یہ صفت ہے اول بیت کی پہلی مبارکن. میں آپ سے عرض کروں جسے اللہ مبارک کہے خدا جانے وہ مبارک کتنا ہوگا. اللہ سے بارکت تو کوئی ہے نہیں اور پھر وہ بھی قرآن بنا کے اس کو مبارک کہا. جنہوں نے کہا ہے نا ترجمہ اول بیت خانہ کعبہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں محمد و آل محمد کا گھر، ابو طالب علیہ السلام کا گھر جن میں جناب سیدہ اور علی رہتے ہیں جہاں سے نسل امامت کا اجرا ہو رہا، نسل امامت کی ابتدا ہو رہی. ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اول بیت محمد و آل محمد کا گھر اور وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں خانہ کعبہ ہے. تو پھر دلیل کل یہی دی ہے کہ اللہ نے اسے مبارک کہا. اگر مبارک ہے تو پھر مبارک کا ترجمہ سوچ کر کرو.
मुबारक जिसे अल्लाह मुबारक कहे, मुबारक वो होता है जिसे रेजिस छू ना सके। खुश हो जाओ मेरे भाई। अगर ये खाना काबा था तो फिर अल्लाह ने इतनी 100 बुत खाना काबा की दीवारों में लगने क्यों दिए? तो फिर लगना दलील है कि मुबारक से मुराद इसे रेजिस छू ना सके वही होंगे जिसके लिए खालिक ने फरमाया है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। ऐसा ताहिर रखे जैसा ताहिर रखने का हक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पहली सिफत हुई मुबारक, अब दूसरी सिफत हुई वहुदल लिल आलमीन। अब अव्वल बैत आलमीन के लिए हिदायत है। एक दो घरों के लिए नहीं, एक दो शहरों के लिए नहीं, एक दो मुल्क के लिए नहीं, एक दो सूबों के लिए नहीं, 18,000 आलमीन। फिर मैं जुमला कह दूं, इस घर की पहली फर्द के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीर। तो आलमीन का नज़ीर कौन है? हुजूर पाक आलमीन के नज़ीर। तो फिर ये अव्वल बैत क्या है? हुदल लिल आलमीन। तो फिर आलमीन का नज़ीर की पहली फर्द है सरकार दो आलम। इसी सरकार ने फरमाया मैं अकेला मोहम्मद नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। सारे मोहम्मद हैं तो फिर जब सारे मोहम्मद हैं तो सारे हादी हैं आलमीन के लिए। इन्नमा अंत मुनज़िरुन वलिकुल्लि कौमिन हाद। रसूल तू मुनज़िर है, डराने वाला है। ये इसके बारे में मैंने मजलिस पूरी पढ़ी। किसको डराने वाला है? रसूल डराने जो आया है, किसको डराने आया तो है आलमीन के लिए। लेकिन इन्नमा लगा के मैंने आयत पढ़ी थी सूरह यासीन की, इन्नमा लगा के कहता है मेरा हबीब तू डरा ही उन्हें सकता है जिन्होंने अली की पैरवी की। जनाब अली को तो अब जनाब ये आलमीन का हादी कौन सा घराना है? मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर इजाजत नहीं थोड़ा सा और तर्जुमा कर दूं। फी है इसी अव्वल बैत में, फी माने में ज़र्फियत के लिए आती है। इसी अव्वल बैत में ख्याल कराए तो जो है आयातुम बैयिनात। आयत की जमा है आयात। मालूम हो गया इसी अव्वल बैत में आयात है। पहले मैं कह दूं आयात है, पहले आयात को ढूंढे वो आयात हैं कौन? अली फरमाते हैं नहनो आयातुल्लाह। खुश होना भी बहुत बड़ी दलील है ईमान के बेहतर होने। नहनो आयातुल्लाह, हम ही आयात इलाही। ठीक हो? जब आयात इलाही है, कैसी आयात है? फी है इस घर में आयात है बैयिनात, बयान देने वाली। तो फिर कोई बोलने वाली आयात है। जिस घर में बोलने वाली आयात है वो खाने काबे में नहीं है, लेकिन ये बोलने वाली आयात के मरकज अली को क्या कहा रसूल ने? या अली अंता काबतुन नास, अली लोगों का काबा ही तू है। लोगों का काबा किसको? जनाब अली, या अली तू ही लोगों का काबा है। ठीक हो?
اب یہاں اول بیت کی دلیلیں زیادہ نمایاں ہیں خانہ کعبہ کے معنی کے مقابلے میں. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. اس میں کیا کن کا مقام ہے؟ جناب ابراہیم. اب اگر آپ کے بعد ترجمہ ہے قرآن پاک جا کر دیکھے، انہوں نے کہا وہ جو باہر سرکار کا ایک بنا ہوا ہے جہاں قدم مبارک رکھے ہیں، ان میں مینار بنا ہوا ہے جہاں جناب ابراہیم کے قدم مبارک کی شبیہ ہے. وہ تو باہر ہے نا یار، وہ تو کعبہ کے باہر ہے، یہ تو فیہ ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا کہہ اچھا دیر سے سمجھ آئے. فیہ ہے، فی من میں، فیہ اس بیت کے اندر ہے. کیا ہے؟ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. اسی گھر کے اندر ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی آپ سے میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں جناب. مقام ابراہیم فرمائیں، اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے، میری مشکل حل کریں. مقام ابراہیم کس میں ہے؟ خانہ کعبہ میں ہے یا کسی گھر میں ہے؟ خانہ کعبہ. دلیل دینا، دلیل بھی تو ساتھ دینا. اب میں اتنے تک تو میں لے آیا نا کہ بھلے بھائی محمد و آل محمد اسی گھر میں ہے مقام ابراہیم. اب اگر میں جملہ کہوں آپ بالکل سمجھ جائیں گے. اس گھر میں آل محمد میں ہے کون؟ مقام ابراہیم. وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اگر حسین نہ ہوتا ابراہیم ہی نہ ہوتا. اتنی بڑی دلیل ہمارے فدائناہ بذبح عظیم کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے کون بچ گئے؟ جناب اسماعیل. اس جناب اسماعیل کے حوالے سے جناب ابراہیم. ان کو مقام ملا اسماعیل کی وجہ سے. اسماعیل بچا حسین کی وجہ سے. تم اسماعیل کی تو یاد مناتے ہو، جس نے اسماعیل کو بچایا ہے حسین کی یاد کیوں نہیں مناتے؟ جناب اسماعیل کو تو کس نے بچایا؟ امام حسین کی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فیہ مقام ابراہیم ومن داخلہ کان آمنا. ماشاءاللہ آپ تو بہتے جانتے جو بھی اس میں من کے معنی جو بھی پورے عالمین میں جو بھی داخل ہوا امن میں ہے. جو بھی داخل ہوا میں کہتا ہوں اس میں داخلے میں جو جگہ تو صرف 300 آدمی بھی نہیں ہے. خانہ کعبہ اگر مراد ہے اور سب سے پہلے تو دروازہ ہی بند ہے. داخل تو تب ہو کہ دروازہ کھلا ہو. ہمارے کو اجازت بھی اندر جانے کی اور کھلتا بھی نگرانی میں ہے. تو پھر کون سا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہے؟ سمجھ آئے؟ ومن داخلہ کان آمنا. جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا. امن کی ضمانت کون لے رہی ہے؟ توحید. اللہ فرما رہا ہے آمنا، اس کے لیے امن ہے. ایک چھوٹی سی گل اگلی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر ایک پر واجب ہے اس بیت کی حج حج نہیں اور حج اور تیسری دفعہ کہہ لیں حج البیت. اب جناب حج اور ہوتا ہے. حج کے نیچے زیر ہے صاحبانی عرفان بیٹھے ہیں. حج کے معنی ہیں ارادے کے. اس حج کے معنی ہے عرفان کی. من استطاع الیہ سبیلا. دیکھیں جس کو اللہ استطاعت دے اور وہ استطاعت کیا ہے؟
وہ دے حج کا ارادہ ہو جائے، وہ استطاعت ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو پھر ساری باتیں تو اول بیت آل محمد کی نظر آتی ہیں، اور یہاں ترجمہ ہمارا زیادہ بہتر اور بالکل تک صحیح کہ اول بیت سے مراد محمد و آل محمد ہیں، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اپنا وجود بھی کسی وقت اس کا ختم ہو گیا، ہو گیا یہ لمبی بات نہیں کریں گے، بس میں یہی سے ایک بات سنا کے اپنے مقصد پہ راہ آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ہم نام نہیں لیتے جناب، ہمارے بھائیوں کے حضرت امام ابو حنیفہ میری چھٹے امام کی خدمت میں آئے، بسم اللہ جی، بسم اللہ، آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ابن ایک ابی لیلہ ایک آدمی تھا جی، بیٹا آپ بولی نا، ایک دفعہ نعرہ لگا لیا نا آپ نے، بس کافی ہے۔ ابن ابی لیلہ بھی ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ امام نے دیکھ کے فرمایا کہ اگر ہم آپ سے بات نہ کریں لوگ کہیں گے اتنے اخلاق بھی نہیں ہے کہ بات کریں۔ بسم اللہ، اور نہیں فرمایا، دیکھو ہتھولا رکھا ہوا ہے یار، ہونا رکھتے کیا کریں۔ سرکار نے ایک لفظ کہی، شاہ جی اور غور فرمائیں، جماعت الثاقبہ جا کے دیکھیں گے آپ کو لفظوں پر ہی آپ غور فرمائیں گے، حقیقت لفظوں میں ہے۔ بسم اللہ۔ اب میرا امام جو عالمین کا امام ہے، اس نے فرمایا، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا، سنا ہے انہیں کا، سنا ہے کہ آپ عراق کے مفتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، لوگوں نے سنا، کہا ہے سنا ہے۔ اور فرمائے اگر امام کہے تو تصدیق ہو جائے گی، کیا کہ امام فرمائے آپ ہوتی ہے تصدیق ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا سنا ہے کہ آپ عراق کے مفتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں سی میں مفتی، فرمایا مفتی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کس سے فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا قرآن سے۔ سن دیا قرآن سے، جب کہا نا قرآن سے، پھر امام نے فرمایا پھر قرآن کے دیکھیں ناسخ و منسوخ، تعویل و تنزیل، محکم و متشابہ جانتے ہیں؟ قرآن کا محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، تعویل و تنزیل آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم۔ سرکار نے فرمایا اچھا، اب اگر آپ جانتے ہیں تو امام نے سوال کر دیا۔ پہلا سوال امام نے کیا، سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، ترجمہ ہے رات دن امن و امان سے چلو، امن و امان سے سفر کرو۔ میرے چھٹے امام نے فرمایا بتائیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں امن سے سفر کرنے کا حکم ہے؟ خوش ہو جاتے، سیرو مانے سیر کرو، چلو، سیرو فیہا لیالیا رات کو، ایامن آمنین دن کو امن کے ساتھ، کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ۔ فرمایا مکہ مدینہ کے درمیان میں کتنے قافلے لوٹے گئے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا اللہ بہتر فرمایا؟ لوٹے گئے یہ خاموش۔ جب خاموش ہو گئے سرکار نے پھر دوسری بات کہی، ابھی جو ابھی میں نے عرض کیا، وَمَنْ دَاخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا خانہ کعبہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر کعبے میں ہی قتل ہوا یا نہیں؟ اللہ امن کا وعدہ کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے قتل ہوا۔ کیا کہ ٹھیک، جو لکھا ہوا ہے ساری کتابیں آپ کے سامنے بالکل موجود ہیں۔ اس نے فوراً ہی کہا میں قیاس پر عمل کرتا ہوں۔
कल को समझ आती ऐसी गल है जरा हाथ हौला भी रखने समझाना भी दोनों बातें करेंगे मैं कियास पर अमल करता हूँ सरकार ने फरमाया हम कियास का सवाल कर देते हम कियास का सवाल करते हैं सरकार ने फरमाया ये बताओ कातिल बड़ा गुनाह है या जिना बड़ा गुनाह है उसने कहा कातिल बड़ा गुनाह है सरकार ने फरमाया कातिल पर 2 गवाह होते हैं और जिना पे 4 गवाह होते हैं फिर सरकार ने फरमाया पेशाब ज्यादा नजस है या मादा तौलीद ज्यादा नजस है उसने कहा पेशाब फरमाया पेशाब को धोले पाक हो जाता है और उस पर गुस्ल वाजिब है गौरी फरमाए कुछ नहीं होता इमाम को कहने लगा सी मैं फिक्र पर अमल करता हूँ इमाम ने फरमाया हम फिक्र का सवाल करते हैं जिसका इल्म खत्म ना हो वही तो इमाम होता है फरमाया हम फिक्र का सवाल करते हैं 2 बीबियां हैं एक मालिक की बीबी है और एक गुलाम की बीबी एक ही छत पे रहती है दोनों हामिला हैं मालिक और गुलाम किसी काम के लिए गए पीछे वो 2 बीबियां थी दोनों ने एक लड़का उसने जना एक लड़का उसने जना रात को छत गिरी दोनों माएं मर गईं गवाह कोई नहीं बताने वाला ये लड़का किसका है ये किसका है तू बता गुलाम कौन है मालिक कौन है कुछ नहीं हुआ बता बीबियां तो दोनों सलामत गवाह भी कोई नहीं है सलामत एक मालिक था एक गुलाम था अब उनमें मालिक का बेटा कौन सा है यानी मालिक कौन है गुलाम कौन है उसने कहा सरकार मैं हुदूद और ताजीरात की बात कर सरकार ने फरमाया हम हुदूद की सवाल कर देते सरकार ने फरमाया एक काने शख्स ने एक 2 आंखों वालों की एक आंख निकाल दी तो बताओ उसका किसास क्या होगा उसकी तो एक ही आंख है अल-ऐनो बिल-ऐन कुरान में है या नहीं आंख के बदले में आंख उसकी है ही एक आंख अब उसको क्या उसका किसास क्या होगा या एक आदमी का एक हाथ है उसने 2 हाथों वाले के एक हाथ को काट दिया अब इसका तो एक हाथ है इसका किसास क्या होगा जब ये कहा तो कहता है मैं बेसत को बेहतर जानता हूँ इमाम ने फरमाया मैं बेसत का सवाल कर दिया बेसत अंबिया की बात अंबिया के बारे में बेसत कहते हैं अंबिया के बारे में सरकार ने फरमाया हम अंबिया के बारे में बात कर ली जनाब ने आयत पढ़ी इज़हबा इला फिरऔन और मूसा और हारून तुम दोनों फिरऔन की तरफ चले जाओ इज़हबा तस्नीया तुम दोनों चले जाओ किसकी तरफ इला फिरऔन लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा लाल्लाहु इमाम ने फरमाया शायद वो नसीहत पकड़ ले और लाल्ला शक के लिए आता है कि अल्लाह को भी शक है इसने कहा मैं आइंदा क़यास पे ही अमल नहीं करूंगा और जब इब्तिदा ही गई तो बाकियों पे अमल नहीं होगा सरकार ने फरमाया जब भी मौका मिलेगा तुम छोड़ोगे नहीं अब आप बताएं हुदल्लिल आलमीन खाना काबा है या मोहम्मद हो आले मोहम्मद या बात कल की थोड़ी सी मुकम्मल हुई आज के हवाले से जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है इस पर अशरे भी मैंने यही अर्ज किए हैं क्योंकि हमारा एक तसलसल इमामत का चला आ रहा है इस आयत करीमा में खालिक ये फरमा रहा है इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह इसना अशरा शहरन अल्लाह यहाँ 12 महीनों का जिक्र करके 12 इमाम मुराद ले रहा है
خوش ہو جاؤ میرے بھائی. یہ میں نے کنایہ آپ کو بتایا تھا, کنایہ بعیدیہ ردیفیہ. میرے وہ بات پچھلی یاد ہے جو کہ اس دفعہ ہولے رکھنے تھے شادی شروع سے پیچھے سے ابھی انہوں نے ہمیں پنڈی والوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. ہولا ہاتھ ہولا ہولا. میں نے کہا اچھا بابا ہولا ہی سے. اب یہاں کچھ تو کچھ میں بھاری کر لیتا ہوں, وہاں تو بالکل ہولا ہے. کیا میں نے کہا کچھ نہیں, کوئی حق نہیں انشاءاللہ. اس دفعہ ایسے پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ساری بات صحیح ہو جائے گی. اب جناب یہ ہوا اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ. خالق فرما رہا ہے اِنَّا کے معنی کیا ہیں؟ کل میں نے یہ اِنَّا پڑھا تھا, اِنَّا اولا بیتن بتایا تھا. یہ اِنَّا استقراء کے لیا. اِنَّا کا معنی یہاں علم الیقین نہیں, بے شک نہیں, یقیناً نہیں. اِنَّا کے معنی خبردار. خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں کے ترجمے میں خطرہ ہو. خالق نے دیکھ کیسی لفظ اِنَّا خبردار. عِدَّتَ الشُّهُورِ. ماشاءاللہ جو صاحبان علم سن چکے ہیں وہ تو سن چکے ہیں, جو نہیں سن چکے ان کی ریہرسل ہو جائے گی. جو نہیں سن چکے وہ سن لیں. اللہ فرما رہا ہے اِنَّا خبردار عِدَّتَ الشُّهُورِ. شہور مانے مہینے. دیکھیں جو ہمارے مہینے ہیں ان کو شہر الناس کہتے ہیں. شہر الناس, یہ ہمارے 12 مہینے ہیں, ان کو کہتے ہیں شہر الناس. اللہ کے مراد ہیں 12 امام, ان کو کہتے ہیں شہر اللہ. وہ 12 شہر اللہ ہیں, ہمارے شہر الناس ہیں. فرق یہ ہے ہم ان مہینوں سے کام لیتے ہیں, اللہ 12 اماموں سے کام لیتے ہیں. ہمارا سارا نظام کن سے چل رہا ہے؟ ان 12 مہینے سے. اور توحید کا نظام کن سے چل رہا ہے؟ 12 اماموں سے. اس طرح سے بھی شہر اللہ اور شہر الناس کے حوالے سے بھی 12 امام مراد ہو سکتے ہیں اور ہیں. اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ. عدہ کے معنی ہوتی ہے میرے بھائیوں مکمل تعداد, گنتی نہیں. پھر میں کہوں گا گلا ذرا گہری باتیں لکھی گئی تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ لکھی جاتی تو پھر انہیں صرف ایسے جملے لکھتی ہے. عدہ کے معنی مکمل تعداد. کتنی؟ 12. مکمل, اللہ کی مکمل تعداد ہے 12. اس کو عدہ کہا. عدہ کی جمع ہے عدد. عدد جمع عدد. ان لوگ دیکھیں. اور عدد کی جمع کیا ہے؟ آداد. آداد گنتی ہے, عدہ نہیں. عدہ ہے مکمل تعداد. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ. مہینوں کی, مہینوں سے مراد کون ہے؟ امام. مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ ہے, اللہ کے نزدیک, کسی اور کے نزدیک نہیں. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرن, 12 مہینے ہیں. معلوم ہو گیا مکمل تعداد ہے 12 مہینے. صاحبان علم بیٹھے ہیں, میرے بزرگ تشریف فرما ہے. جب 12 کہا نا اس کا نام لیا عدہ. عدہ, یہ عدہ وہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں عدت کہتے ہیں. اگر بیوی کو کا شوہر مر جائے تو وہ کس میں بیٹھتی ہے؟ عدت میں. طلاق ہو جائے کس میں بیٹھتی ہے؟ عدت میں. یہ عدت مکمل تعداد ہے. فوتیدگی کی بھی عدت مکمل تعداد. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور طلاق ہو جائے تو بھی عدت مکمل تعداد. اس لیے اللہ نے 12 کی تعداد کو عدت کہا. یہ بھی مکمل تعداد. اب دیکھیں مثال ایسی لفظ کی زیادہ شہرت اسے مستورات کے حوالے سے, عدت کے حوالے سے, یا طلاق یا فوتیدگی کے حوالے سے نمایاں وہ ہے
لیکن بتائی تعداد 12 کی لفظ عدت کہہ کے کہ مکمل تعداد یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو 100 دن، پورے مکمل 100 دن عدت، شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن مکمل عدت۔ کیا معنی ہے؟ عدت کے معنی ہے کہ مکمل تعداد سے 1 منٹ پہلے اگر بی بی نکاح کر لے، نکاح باطل ہے۔ اور بھی فرما رہے ہیں اگر 1 منٹ عدت سے 1 منٹ پہلے، 4 مہینے 10 دن گزار لی، 1 منٹ رہتا تھا، 1 منٹ پہلے نکاح کر لے، نکاح باطل ہے۔ پھر مکمل تعداد میں ان 12 میں سے 1 بھی نہ مانا گیا، دین سے خارج۔ کتنی سخت ہو گئی بات، کہاں تک پہنچ گئی؟ تو اب کیا ہوگا؟ دین سے باہر ہو جائے گا۔ اسی لیے خالق نے فرمایا اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ، ان 12 کی مکمل تعداد۔ کل بھی پرسوں بھی میں نے روز کہا 6 پہ نہیں رکنا، 7 پہ نہیں رکنا، پھر مکمل تعداد کرنی ہے یا نہیں؟ میرا نواں امام امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے بھائیوں تشریف رکھتے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے، ان کے درمیان میں ایک آدمی آیا، اس نے میرے امام کو السلام علیکہ یبن رسول اللہ، نوے امام سے کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ، سلام کیا۔ میرے نوے امام نے جواب میں کہا سلام۔ سلام کا جواب واجب ہوتا، صرف کہا سلام۔ صحابہ بھی بیٹھے، اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ، سلام ٹھیک ہے نا، یبن رسول اللہ۔ پھر میرے امام نے فرمایا سلام۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ سلام کا جواب واجب ہے، اور پھر امام خود تشریف رکھتے ہیں، سلام بھی امام کو کیا جا رہا ہے، اور امام سلام میں جواب نہیں دے رہے، صرف سلام کہہ رہے۔ جب اسے ماحول دیکھا نا، اسے بھی کوئی سمجھ آئے، اس نے تھوڑا سا توقف کر کے سلام کر کے کہا السلام علیکم ایھا الامام۔ بس ادھر امام کہا، اب امام نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے تو اس کو، اسی آدمی کو پکڑ لیا، پہلے تو نے جبنا رسول اللہ کہا تو امام نے صرف سلام کہا 2 دفعہ، جب تو نے امام کی لفظ کہی تو امام نے پورا جواب دیا۔ بات کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں واقفی مذہب، خوش ہو گئے، واقفی مذہب وہ ہوتا ہے جو 7ویں امام تک مانتے، اور بھی ہیں جو 6 تک مانتے، ان تو سمجھ آ رہی ہے جو موٹے لوگ ہیں۔ اب یہ 7ویں امام نے کہا میں واقفی مذہب ہوں، میں 7 اماموں تک مانتا تھا۔ یہ تو 9 نمبر پہ میرے امام، 9ویں نمبر پہ۔ اب جب میں 7ویں پہ مانتا ہوں، پھر آگے ان کو تو نہیں مانتا تھا۔ جب نہیں مانتا تھا تو میں نے یبن رسول اللہ، یہ میں مانتا ہوں کہ رسول کے بیٹے ہیں، میں امام نہیں مان رہا تھا، میں نے یبن رسول اللہ کہا تو صحیح ہے، لیکن امام نے مجھے جواب نہیں دیا۔ جب میں نے دوسری مرتبہ یہی کہا، امام نے جواب نہیں دیا، میرے ضمیر نے مجھے خود کہا تجھے سمجھ نہیں آ رہی، جس کا جواب امام نہ دے اس کے مانے بغیر جنت کہاں ملے گی؟ میں نے فوراً ہی اس 9ویں امام کو ہن کر غور کرائے، 9ویں امام کو ماننے کے لیے مجھے 8واں امام بھی ماننا پڑا۔ معلوم ہے ان میں سے اگر انکر واحدا منا فهو خارج من الاسلام، اگر کوئی ایک کا انکار کرے گیا ہو گیا۔ اسی لیے لفظ عدہ کے معنی ہے مکمل تعداد۔ اب
مہینوں کی مکمل یعنی اماموں کی مکمل تعداد 12 ہے. کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ. اب دنیا بتائے وہ کتاب کون ہے؟ کہوں جملہ؟ بسم اللہ جی. کتاب بتا دو یا نہیں؟ یہ کتاب قرآن نہیں، کتاب وجودی ہے. جس وجودی کتاب نے یہ کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد، خوش ہو صحیح، درمیانہ بھی محمد ہے، کلنا محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں. اب کیا ہے؟ فی کتاب اللہ ہے. یہ کتاب کون ہوئی؟ وجود جناب پیغمبر اسلام. یہ کتاب کس میں ہے؟ وجود پیغمبر اسلام. کون؟ ادّا مانے 12 امام. پھر 12 مہینے ہیں یا 12 امام ہیں؟ مہینے وجود پیغمبر میں ہیں یا امام وجود پیغمبر میں ہیں؟ دلیل دیکھیں، دلیل آگیا. فی کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہیں. اللہ کی کتاب وجودی کون ہے؟ الف لام میم. اگر میں لمبا ہو جاؤں تو پھر یہ پورا ایک چیپٹر ہے، میں نے تفصیل سے لکھا ہے. الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. ذالکہ ہمیشہ اس پر بحث، تھوڑی 1 منٹ کے لیے میں بحث کروں. الف لام میم انہوں نے نیچے لکھ دیا الف لام میم. ہماروں نے بھی یہی لکھا. گالی موکی دیکھیں یارا جستجو کریں. الف لام میم کے نیچے الف لام میم ترجمہ تو پوری آیت کا نام ہے. پھر ذالکہ جو ہوتا ہے نا، اس اشارہ ہمیشہ یہ پیچھے کی طرف ہے، آگے کی طرف نہیں. یہ میں نے پورا مضمون لکھا ہے، 50 ورق لکھے ہیں. ذالکہ پیچھے جانا چاہیے تھا الف لام میم کی طرف. پیچھے تو آیت الف لام میم، آیت کھول بھی الف لام میم. ذالکہ الف لام میم کی طرف جا رہا. الف لام میم کون ہے؟ محمد و آل محمد. کون نہیں فرما رہے؟ الف لام میم. ذالکہ پیچھے جا رہا ہے. ذالکہ کہہ رہا ہے الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہیں. اور نہیں فرما رہے؟ آل محمد وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جن میں ریب نہیں ہے. ذالکہ کدھر جا رہا ہے؟ اب انہوں نے خود ہمارے انہوں نے کہا ذالکہ پیچھے ہے، جانا ہے. انہوں نے آگے لگا دیا. انہوں نے کہا بھی الف لام میم پوچھا گیا. میں نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہمارا اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں کہ اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ افسوس ہے غور نہیں کیا جاتا. اس پر پوری تشریح میں نے خیر سے پوری لکھی ہے. یہ جو حروف نہیں ہیں، میرے خیال میں غالباً ذکر کیا ہو، حروف مقطعات نہیں، یہ اسماء مقطعات. یہ 14 کے نام ہیں. پورا چیپٹر میں لکھا ہے، پورا مضمون دلیلوں کے ساتھ. صرف ایسے نہیں کہ ایسے لکھ دیا کہ الف لام میم آل محمد نام ہے، نام حرف نہیں. یا الگ شاید چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے رف کہہ دیا. اب یہاں ذالکہ پیچھے جا کے الف لام میم کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل محمد ذالکہ الکتاب. آل محمد ذالکہ کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جن میں شک ہے ہی نہیں. خوش ہو جائے میں جملہ آپ کے لیے کہوں، ھدی للمتقین. یہ متقین ہی کے لیے تو ہدایت ہے. پوچھا گیا وہ متقین کون ہے؟ فرمایا جو اقرار ہے. آپ اقرار ولایت کرتے ہیں یا قرآن ہی متقین پہ بحث کرتے ہیں؟
ہدی للمتقین الذین بسم اللہ جی بسم ہدی اللہ للمتقین الذین متقین کون ہے یہ ہدایت ہے متقین کی کون کتاب 12 ہدایت دیتے ہدن ہے متقین کون ہے والذین الذین یؤمنون بالغیب جو 12ویں غیب کو مانتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ابھی سے میں شروع کروں دیئے سارا یہاں نکل جائیے کیا کہیں گے یؤمنون بالغیب غیب کون ہے 12واں امام ہے یا نہیں اس لیے 12ویں امام کو اللہ نے غیب کہہ کر اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا دی الف لام میم حرف ہیں یا اس اسماء ہیں اسماء سے بات ہے اسماء سے یہی وجہ ہے صرف 3 اسماء آئے ہیں مدنی صورتوں بسم اللہ باقی جتنی ہیں صورتیں وہ کل کی کل مکی اللہ نے مکے میں ہی یہ اسماء مقطعات جو ہیں مکے میں زیادہ بھیجے تاکہ مکے والے سمجھ جائیں الف لام میم سے مراد کوئی ہے وجود اور صرف یہاں 3 صورتوں ہیں مدینے کی 3 صورتوں ہیں پہلی مدینے کی کون سی صورت ہے ساری پہلی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ میں آئی ہے الف لام میم سورہ بقرہ دوسری بڑی سورت کون سی ہے آل عمران الف لام میم آگے 13ویں پارے میں ہے سورہ رعد الف لام میم یہ 3 ہیں مدنی صورتیں جس میں الف لام میم را رات میں الف لام میم را محمد و آل محمد و اطرت اہل بیت یہ کس میں آئی اسی لیے رسول نے مدینے میں اعلان کیا تھا انی تارکن فیکم الثقلین میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت ایک اللہ کی کتاب ایک میری اطرت اہل بیت معلوم ہوتا ہے نسبتیں برابر کی ہیں کتاب کو نسبت ہے اللہ کی طرف اطرت کو نسبت ہے رسول کی طرف معلوم جن کی نسبتیں برابر ہوں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں رسول نے کیا فرمایا میری اطرت اور اطرت کے لفظ میں سب سے بڑا کمال یہ ہے میرے بھائیوں اطرت کی لفظ لگائی اہل بیت تو آ گئے اس کے ساتھ تاکید لگائی اطرت کی اطرت وہ لفظ ہے جس میں ازواج رسول آتی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ بی بی نساء بن کے مباہلے میں گئی مباہلے میں بی بی کیا بن نساء صنف کو کہتے ہیں زوجہ کو نہیں یہ صنف کو ظاہر کرتی ہے نساء نساء کی کتنی صنف ہے 3 پہلے کیا ہوتی ہے بیٹی چاکو رسی گھبرا بھی میں نے کچھ میں سننا ہے بھائی ہم نے بھی مل کے پڑھنا ہے بیٹی زوجہ ماں اب یہ وہ موضوع ہے جس پہ مجھے اندر جانا پڑا ہے دنیا کو سمجھ نہیں آئی لیکن بیٹی پہلے نساء میں بیٹی پھر زوجہ پھر ماں 3 صنف ہیں اسے کہا گیا نساء العالمین اور بی بی مریم کو بھی کہا گیا نساء العالمین میں بہت بڑی بات کروں گا جناب یہ جو بی بی مریم ہے یہ بھی بطول میں نساء میں آتی ہے نساء لیکن اس نساء کی صنف میں بی بی مریم بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے زوجہ نہیں
پھر جب زوجہ نہیں تو پھر جناب عیسیٰ کو کون بنائے گا؟ انہیں لام رانی میں ابھی تو دیکھ رہے ہیں کون کمرے میں کون جائے گا؟ بی بی مریم کو جو عیسیٰ ملا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کس کی وجہ سے ملا ہے؟ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ارسال کیا اپنی روح کو، فتمثل لہا بشرا سویا، بے آئے بشر ہو گئے، اے بی بی مریم کے کمرے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کون ہے جو مریم بطول کے کمرے میں جا سکے؟ اسے علی کہتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اس نے کھڑے ہونے والے نے کہا میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بچہ میں نے دینا۔ پورا موضوع لأهب لك غلاما زكيا قال رب انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا۔ وہ مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ اسے کہہ رہی ہے، جس نے کہا ہے کہ میں بچہ دوں گا، مریم بی بی اسے کہہ رہی ہے مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ مجھے تو کسی نے مس بھی نہیں کیا۔ غور نہیں فرما رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بطول کا مقام اب پتہ لگ رہا ہے۔ بطول وہ ہوتی ہے جسے کوئی مس بھی نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے مس، ایک ہوتا ہے لمس۔ لمس ہوتا ہے خواہش سے چھونا، مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا۔ مریم وہ بطول ہے جسے تعظیم سے بھی کسی نے مس نہیں کی۔ اسے کیا کہا؟ میں تمہیں دے دوں۔ اسے کہا مجھے بچ ولم اکو بغیا، اکو میں نہیں ہوں۔ اچھا نہیں پڑھتے ذرا بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا۔ اب پتہ موضوع کیا تھا؟ وہ وکیل گرا نکل گیا بہت دور۔ ولم اکو بغیا، میں باغیہ بھی نہیں۔ لم اکو کون کہہ رہی ہے؟ میں بغاوت کرنے والی بھی نہیں، جو خود اپنی زبان سے کہے اللہ جانے کتنی طاہرہ ہو، معصوم۔ لم اکو بغیا۔ اب اس نے کہا کالا، اس نے کہا تیری رب نے کہا ہوا علیہ حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم میرے رب نے تیرے حق کالا رب تیرے رب نے کہا ہے ہوا علیہ حین، بغیر شوہر کے بچہ دینا اللہ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے۔ بہت بڑی بات کہتا ہے، شوہر کے نہ ہوتے ہوئے بھی بچہ دینا آسان۔ کون فرما حین؟ حین کیوں دے رہے ہیں ہم بچہ؟ ان کا غور کرائے سے کیوں دے رہے ہیں بچہ؟ لام تعلیل علت کا ہے۔ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم عیسیٰ کو آیت اللہ بنانا چاہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا آیت اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے ماں کا بطول ہونا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ امر مقضیہ، یہ معاملہ اللہ اور میرے درمیان طے ہو چکا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ ایمان۔ وہ جبریل نہیں، جنہوں نے ترجمہ کیا جبریل نے جیب میں روح پھونکی مریم کے، امر مقضیہ میں جبریل تو آتا ہی نہیں۔ تنزل الملائکہ والروح کس کے پاس آتی؟ شب قدر زمانی میں جبریل خود آتا ہے۔ وہ جبریل جس کو بنا رہے ہیں وہ تو امام سے لینے آتا ہے، تو امر مقضیہ کا تعلق جبریل سے نہیں ہے، امام سے۔ اس سے میں نے پورا یہی بیان کیا کہ جب اس کی قضائے علمی قضائے فعلی میں آتی ہے، علم مشیت ارادہ قدر قضا،
قضائے علمی جب قضائے فعلی میں آتی ہے، اجرا میں آتی ہے، امضا میں آتی ہے، میں بار بار کہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایسا ایسا کہتے رہیں گے سمجھ آ جائے گی، تعمیل میں آئے گا، وجود میں آئے گا۔ علی فرماتے ہیں وہی امر وہ جو علی کے سپرد ہو جاتا ہے، جب اس کے علم میں ہوتا ہے وہ قادر کہلاتی ہے، جب میں اجرا کر دیتا ہوں تقدیر کہلاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ تقدیر۔ یہ وہ ہے کہ جن کو خالق نے، اب لمبی بات تھی، اچھا تھوڑی کریں۔ عمار جی مولا میری تلوار لے آؤ، جناب علی نے کوفے میں فرمایا عمار ہم بھی میزبان ہیں، اتنے عرصے سے صحیح مہمان ہیں ہمارے، لیکن اجازت میں نے صحیح تھوڑا محسوس نہ کرا کیونکہ ذکر ایسا ہے۔ عمار تلوار لے آئے، جناب عمار آئے اور تلوار لے کے سرکار علی نے اپنے آگے رکھا۔ اللہ کرے جلدی آئیں دیکھیں کیسے ہوتی ہے دعا مانگ لے وہی ان کو نہیں رہی، بہت اچھی بات۔ یہ کہتے ہیں امام نے فرمایا آگے باہر جاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہر شے دیکھ رہا ہے، باہر جاؤ کیا معاملہ؟ باہر گیا کیا دیکھا؟ ایک روایت میں 1000 آدمی ادھر ہے، تلوار رنگی 1000 ادھر، دو تلواریں لنگی لیے ہوئے، ایک درمیان میں ایک محمل ہے جس میں ایک لڑکی ہے، بچی ہے جو ندا دے رہی ہے یا غیاث المستغیثی، جن کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو آئے علی مدد کرنے والا، سمجھ آئی؟ فریاد کرتی ہوئی مولا ایک لڑکی ہے جو فریاد کرتی ہوئی آ رہی ہے، 1000 آدمی ادھر ہے اور انہوں نے تلواریں نکالی، کچھ حق میں ہے کچھ حق میں نہیں تھے۔ فرمایا سرکار نے فرمایا ان کو بلا کے جب بیٹھ گئے نا، سرکار نے فرمایا عمار جا کر اعلان کر دو شہر میں جو علی کا علم دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم ایسے ایک فیصلہ کرنے والے ہیں، خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ۔ اعلان ہو گیا جناب، ساتھ دھایا دھا دنیا آ گئی، اس کا باپ بھی ساتھ ہے، آئی جب آ کے بیٹھ گئے نا سارے، جناب علی بھی بیٹھے، سرکار نے فرمایا اس کا باپ کا نام ہے فلمس ابن حفریس ابن غسان، ادھر لمبا نہ کرے، فلمس جی کھڑے ہو کے بیان کرو کیا بات کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مولا میں 60,000 افراد قبیلوں کا سردار ہوں، میری ایک ہی بچی ہے، بات کر لی، یہ کنواری ہو کے حاملہ ہے، کنواری بھی ہے، اس نے ظاہر شکم کو دیکھا، انہوں نے یہ کہہ دیا، کچھ آدمی ان کے ساتھ ہے، کچھ اتنا بڑا معاملہ ہمارا، تلواریں نکلی ہوئی ہیں کہ تھان بہے دے کے ننگی تلواریں لے کے لڑائی کے لیے اتنا خطرہ ہے، مولا آپ کے پاس آئے ہیں، آپ عدالت کا فیصلہ فرمائیں، مولا میری عزت کا معاملہ، اس کے کتنی رشتے آئے میں نے انکار کیا، سرکار نے فرمایا ٹھیک بٹھا دیا۔ جب اس نے یہ کہا تو سرکار نے خدا گواہ ہے لڑکی سے پوچھا، بی بی پردے میں آپ کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ قاری ہو کے حاملہ، بچی نے کہا علی آقا تیری امامت کی قسم میں نے خیانت نہیں کی، خیانت نہیں۔ سرکار علی نے فرمایا جلدی کرو، عورت لبنہ عورت کو لے آؤ، لبنہ دائی تھی، دائی آئی، اس بچی کو دیکھو کیسی ہے، اس نے آ کے رپورٹ دی صحیح قاری بھی ہے حاملہ بھی ہے۔ اس وقت میرے امیر نے فرمایا آ کے بیٹھے نا، منبر میں بیٹھتے ہوئے جناب علی نے آیت پڑھی قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے باطل گیا، آیت پڑھ کے فرمایا کہاں ہے وہ لوگ جو میرے مقام کا دعویٰ کرتے ہیں، آئے یہ مسئلہ حل کریں، قاری بھی ہے اور حاملہ بھی، اے آدمی بیٹھے مولا آپ کے بغیر کون حل کرتے ہیں؟ سرکار نے اس کے بعد سے کہا آپ کے ہاں برف ہوتی ہے 750 میل کی جگہ، وہ شام سے آئی، ہاں اس نے کہا مولا برف ہوتی ہے، امام نے فرمایا آدمی بھیجو برف لے آیا، وہ کہتا ہے صحیح مہینہ جانے میں مہینہ آنے میں
برف تو پگھل جائے گی، کیا جناب علی کو علم نہیں؟ جناب علی کو معلوم ہے، جب انہوں نے کہا نہیں بن جائے گا، آئے گا، برف تو ختم ہو جائے گا۔ سرکار علی نے اپنا دست مبارک ہوا میں بلند، خوش ہو جاؤ نصیب، خوش ہو جاؤ۔ اب جو واپس پلٹایا، ہاتھ ٹکڑا برف کا ہاتھ میں اور قطرے ٹپک رہے تھے۔ سرکار نے اسے تھال میں رکھ کے اس لبرا دائی سے کہا کہ بچی کو اس پر بٹھاؤ، ابھی ایک جونک نکلے گی جس جونک کا وزن 750 درہم ایک وانک ہوگا۔ خوش نہیں ہوئے؟ ایک وانک اور 750 درہم اس کا وزن ہوگا۔ یہ رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جونک نکلی، وہ اس نے وزن کیا 750 درہم اس کا اور ایک وانک وزن تھا۔ آکے کہتے ہیں مولا اس کا وزن اتنا ہے، 700 جتنے آپ نے فرمایا ہے۔ ساروں کے سامنے جب اس عورت نے کہا اتنی جونک سمجھتے، جونک ہوتی ہے وہ نکلی ہے اور اس کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن۔ اور سرکار علی نے فرمایا حفریس، فلم سے میں حفریس مبارک ہو آپ کی بچی پاک دامن۔ خدا گواہ ہے جب اتنی کا وہ جو تلواریں لے کے آئے تھے نا لڑنے کے لیے، سارے اٹھ کر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نشہد انکا علی، ہم گواہی دیتے ہیں انت تعلم ما فی القلوب، جو دلوں میں ہے تو ان کو بھی جانتا ہے، وتعلم ما فی الارحام، جو رحموں میں ہے۔ حلب سے لے کر حمص تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ سیدہ قبول ایک دو منٹ کے لیے مجھے دے دیں مصائب کے لیے، میں نے کیا عرض کیا؟ کہاں حلب، وہ کہاں حمص، 465 میل اونٹوں کا فاصلہ۔ پاک سکینہ کہتی گئے پھوپھی اماں انا عطشان، میں بہت پیاسی ہوں، اجرکم اللہ، ماحول بنائیں، تھوڑا سا ماحول بنائیں، میں بہت پیاسی ہوں۔ پاک بی بی گلے لگا کے فرماتی سکینہ اگر پانی ہوتا تو میں رکھ آپ کو دے دیتی۔ سکینہ پانی نہیں ہے، برابر کل راستہ 4 سال کی بچی یہی کہتی گئی انا عطشان، میں بہت پیاسی۔ خدا جانے کیسے ظالم لوگ۔ پہنچ گئے حمص میں، پہنچ کر انہوں نے شامیانے لگا کر اونٹوں گھوڑوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا اور زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بچھائی۔ اللہ اکبر، جب دھوپ میں بچھا دی، اس ملعون شمر نے غضب یہ کیا کہ خود چھاگنے مشکیزیں لے کر پانی پلانا شروع کرتا۔ جب پانی پلا رہا تھا 4 سال کی بچی نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ فرمایا آپ کے بابا نے حجت تمام کے لیے مانگا تھا، یہ شقی القلب ہے، دے گا نہیں۔ رونے کا ایک باب مسائل میں بیان کرتا ہوں۔ پاک سکینہ آئی شمر کے سامنے، کاسا لیے ہوئے ہاتھ میں، شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ میں جملہ کہتا ہوں اللہ کرے اس میں باب مسائل میں گریہ ہو جائے۔ شمر تھوڑا سا میں پانی مانگتی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے، پہلے تو پانی پلا لے اگر بچ جائے۔ خدا کرے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں آل محمد کتنی مجبور ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہی ہے؟ اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ بی بی سمجھی کہ دے گا، پیچھے چلی، مگر تھک کر ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے یہ پلٹ کے واپس آیا۔ اب پیاسا سمجھ سکتا ہے کہ مشکیزے میں پانی ہے یا نہیں۔ پاک سکینہ نے دیکھا مشکیزے میں پانی ہے، قریب جا کے کہا شمر پانی بھی بچ گیا ہے اور میں بھی پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اسے مشکیزے کا منہ کھولا، سکینہ نے کاسا آگے کیا، یہی باب مسائل ہے۔ بس آگے کیا، اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ بس جب گرنا تھا پانی
پانی کا زمین پر. سکینہ نے اپنے آپ کو پانی پہ گرا کے کہا چچا ابا مجھے اب بھی پانی نہیں ملا. خدا جانے کب پانی ملا. ایک جملہ اور سکینہ کے بارے میں, ایک جملہ اور. جب اعلان ہوا نا, جبریل نے اعلان کیا قد قتل الحسین, حسین شہید کر دیے گئے. سیاہ دیری چلی, گہن لگ گیا. عمر ابن سعد نے اعلان کیا ان غریبوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو. اب کوئی بجھانے والا ہم نے نہیں چھوڑا. کوئی بجھائے گا نہیں, آگ لگا دو. وہ شخص کہتا ہے جب یہ آگ بلند ہوئی نا آواز, میں نے 20 آدمی مقرر کیے, آگ لگا دو. چاروں طرف سے آگ لگی. یہ کہتے ہیں میں باہر کنات میں کھڑا ہوں, تو میں تو ساکبہ میں. جب کنات چلی تو میں اندر گیا, کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی جو رونا چاہتے, بس یہی جملہ کہنا تھا. چلے ہوئے خیمے سے جو ہی نکلی نا اور میرے قریب آئی تو میں نے اس کے کان میں قیمتی در دیکھا. ایسے در میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں نے خیال کیا کہ کوئی روکنے والا نہیں, کیوں نہ میں اتار لوں. یہ ملعون کہتا میں نے اتارنے شروع کیے, میرے امام نے گہری گرہیں لگا دی. اسے دیر لگی اتارنے میں. کہتا میں نے دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے تھے. آئے ہائے, کہا کہ کہیں دوسرا در وہ نہ اتار لوں. کہوں مسائب کا جملہ, یہ کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں. اگر سمجھ آئی ہے تو مسائب یہی ہے. کہتا میں نے در اتارے نہیں, اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ. میں نے اس زور سے در کھینچے سکینہ کئی فٹ, زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا چچا ابا میرے در اتارے نہیں گئے, میرے در چھینے گئے ہیں, کان زخمی کیے گئے ہیں.